बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ख़ास हिफ्ज़ो मान रखे, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपकी लसानियाँ करे। नाज़रीन, जब से हज़रत आदम ने इस धरती पे पाँव रखा है ना, तो अल्लाह ताला का ख़ास तरीका रहा है। तरीका क्या रहा है कि अल्लाह ताला ने कुछ कानून, कुछ कायदे बना दिए हैं कि हज़रत इंसान आएगा, पैदा होगा, पैदा होने के बाद बड़ा होगा, बच्चे पैदा होंगे, फिर पैवंदे खाक हो जाएगा, वो उसकी जिस्म यहाँ रह जाएगा, रूह आसमान की तरफ चली जाएगी। ये तरीका, ये वारदात, ये कानून अल्लाह का जारी और सारी है। लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसानों को हैरान करने के लिए ना अजीब से काम करता है, दुनिया में मैं कहते हैं इंटरफेरेंस करता है। बस ये कायदा है कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है, जब किसी की रूह जिस्म से निकल जाती है, वो दोबारा नहीं आती। लेकिन कभी कभी लोगों को हैरान करने के लिए अल्लाह ताला एक डिफरेंट रास्ता अपनाता है कि हमारे पास एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जो मेरी बहनों की तरह मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, कि जिनके साथ अल्लाह ताला ने एक अलग टेस्ट, एक वखरा टेस्ट उनको इस तरह दिया कि जब उनके रूह ने जिस्म का साथ छोड़ा तो वो रूह अपना ही नज़ारा कर रही थी, अपनी जिस्म को देख रही थी। यानी किसी हम कह सकते हैं कि वो मेरी बहन, वो मेरी हस्ती, जो जिस्म और रूह का रिश्ता टूटा, लेकिन टूटने के बाद वो फिर दोबारा अपने जिस्म में आई और डॉक्टरों ने तय कर दिया कि अब ये ज़िंदा नहीं रही, और डॉक्टरों ने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर दिए। लेकिन अल्लाह का ताला का सिस्टम देखे, जब वो लोगों को हैरान करता है ना, मैं अक्सर कहता हूँ, तो वो अलहदा एंगल लेता है, अलहदा जाविया लेता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, वो बादशाह है, वो जो मर्जी करे। तो मेरी बहन के साथ दोबारा फिर वाक़या हुआ, 2 दफ़ा ये ऐसा हादसा या 2 दफ़ा ऐसा ये इवेंट हुआ है कि जब वो उनके जिस्म और रूह का रिश्ता टूटा, वो जिस्म से उनकी रूह बाहर आई, वो अपने जिस्म को देख रही थी, और दोबारा फिर अल्लाह की मशीयत या उनकी मिन्नत अल्लाह ताला के हज़ूर दोबारा फिर वो जिस्म में आ गई। और आज कितने सालों बाद माशाल्लाह माशाल्लाह वो एक शानदार ज़िंदगी गुजार रही हैं। और आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा कि आपके लिए एक ऐसा हैरान कुन यहाँ पे इंकशाफात होंगे, हैरान कुन बातें आएंगी जो आपको हैरान कर देंगी, और अल्लाह की वहदानियत पे, अल्लाह के सिस्टम पे आपको और बिलीव आएगा कि अगर अल्लाह के साथ आपका यकीन तगड़ा, अगर अल्लाह के साथ आपकी मोहब्बत ज़्यादा है, तो कैसे कैसे आपको रंग कैसे कैसे इजहार करता है आपके साथ। तो आज बिल्कुल वेलकम कीजिएगा मेरे साथ। आज हमारे पास सादिया सोहेल साहबा, जो साहब MPA भी हैं और मुआशरे के एक सरगर्म रुकन है। मुआशरे में जब भी किसी को तकलीफ़, दर्द, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इनका वजूद, इनका करैक्टर वहाँ पे हमें नज़र आता है। तो आज हमारे पास वजूद है। तो सादिया आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे अल्फाज में तारुफ़ कराने का। दूसरा, ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आप जैसे प्यारे इंसान, अल्लाह के दरवेश के साथ आप मुझे बैठने का मौका मिला। सलामत रहें, खुश रहें। ये तो बरकतें मेरे लिए हैं। सलामत रहे, खुश रहे। तो ये वाकई किसी आम इंसान के लिए बहुत हैरान कुन बात है कि जब जिस्म और रूह का रिश्ता टूटे, रूह बाहर आ गई और वो फिर फरिश्ते ऊपर ले जाते हैं। लेकिन आपने वो नज़ारा देखा, तो हमारे नाजरीन के लिए आप बार बार, मुझे पता पहले भी बार आप TV प्रोग्राम में, पॉडकास्टों में इज़हार कर चुकी हैं, तो ये ज़रूर दिखाइए ये हादसा या ये वाक़या एक दफ़ा हुआ या 2 दफ़ा हुआ? देखिए, एक तो ये 2 बार हुआ। एक जो था वो मेरा काफ़ी चाइल्डहुड था, उसमें मैं 6-7 साल की थी, और उसमें मेरी अपेंडिक्स फटी और 72 फट गई और 72 घंटे डायग्नोज ही नहीं हो सकी। जहर फैल गया तमाम। और जब डॉक्टर्स के पास ने, जो प्राइवेट डॉक्टर देख रहा था, उसने जवाब दे दिया, और 2 लाहौर के बड़े मशहूर हॉस्पिटल गए, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वहाँ से मुझे डेथ डिक्लेयर कर दी, बिल्कुल घर भेज दिया गया। अब 72 घंटे तो, और मेरे वालिद साहब थे कराची में उन दिनों। अब वालिद साहब की आमद का इंतज़ार था कि अब मेरी मैयत जैसे रखी होती है और सब लोग देख रहे होते हैं, और सब बस इंतज़ार था। लेकिन मेरे वालिद जब आए ना, अब उनका एक रिएक्शन बहुत ही अजीब व गरीब था। उन्होंने मुझे उस चारपाई से उठाया और ले के गाड़ी में डालकर भाग गए। अब सब हैरान हैं कि बेटी की ये यहाँ तो मोहब्बत है या ऐसी क्या चीज़ है जो इनको, ये अल्लाह से तलक कह रहा था कि नहीं, हाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा, फिर यहाँ पे UCH हॉस्पिटल का नाम लूंगी इसलिए कि उन्होंने ये वाकया, रूह परवर वाकया वहाँ पे। अच्छा, वहाँ एक उन दिनों डॉक्टर बेंजामिन थे, अमेरिकन डॉक्टर थे, बहुत मशहूर, बड़ा नाम था इनका। अब्बू ने उनको दिखाया, उन्होंने भी मेरा 2 बार बड़ा डीप सारा एग्जामिन किया, उन्होंने कहा शी इज नो मोर। उन्होंने भी ये कहा, लेकिन अब्बू कहते नहीं। और अब्बू ने कहा कि तुम्हारे बिलीव की वजह क्या है? अब्बू के अंदर रब का एक कशफ हो रहा था, अल्लाह की तरफ से था। मेरे अब्बू ने कहा ये मरेगी ना तो मुझे इधर पता चलेगा, ये मुझे इधर सुकून है कि, और पता है ये जिंदा है। अब यकीन माने, डॉक्टर ने फिर अब्बू के इंसिस्ट करने, फिर डीप डाउन, फिर एकदम उसको एक मेरी जैसे पर्ल आपस आती है ना आपकी लाइफ का एहसास, कहीं अंदर एकदम कोई जैसे छिड़ती है, वेन जारी शुरू, हार्ट बीट कोई होती है। तो देखा, एक मिनट, उसने फिर एग्जाम्पल, फिर उसने कहा नहीं, मुझे लगता है कि कहीं अंदर अभी जिंदगी है।
تو پھر وہ مجھے اس نے میری سرجری تھی کوئی 9 آورس سرجری 9 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی یہ آج سے 25-30 سال پرانی بات ہاں اور میں 1 سال ہاسپٹلائز رہی اس سے بھی زیادہ ہوگی آپ نے خوش کر دیا مجھے کہ میں چھوٹی سی یہ آپ چھوٹی ہے کوئی بھی خاتون 30 سال سے اوپر نہیں جاتی نہیں جا سکتی جانا بھی نہیں جنت میں جو عمر ہے نا وہی ہے تو وہ جناب یہ اللہ کا ایک معجزہ ہوا کہ اللہ نے مجھے وہ آپ کو یقین مانے کہ ڈاکٹر بینجامن اپنی بیوی امریکن بیوی تھی بچے اور جو وہاں چرچ کے پادری تھے وہ مجھے اسپیشل دیکھنے آئے تھے کہ یہ اللہ کا کون سا میریکل ہے کہ جو یہ لڑکی موت سے اور دفنائی جا چکی ہوتی اگر میرے باپ کا وہ بلیو نہ ہوتا تو ایک بار تو یہ واقعہ ہے میں یہاں پہ اپنے دیکھ رہا ہوں کہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ بڑا انمول ہوتا ہے بے شک یہ اتنا رشتہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی جو بیٹی جان دیتی باپ پہ اور باپ جان دیتا بیٹی پہ تو میم کے جو والد صاحب تھے ان کو اتنا شدت سے عشق تھا ان سے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اور پتہ نہیں کون سی کون سی دعا کون سی کپ کپی ایک دم گئی آسمان پہ اللہ نے کہا نہیں یہ باپ بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے اس رشتے کو اللہ نے پھر بحال کر دیا پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہوا وہ ہوا کہ میں مجھے نہیں پتا تھا لیکن میری بہت کمپلیکیشن ملٹیپل سرجریز تھیں میرا بیٹا جو تھا وہ اس ٹائم 2.25 سال کا تھا ہاں اور میرا ساتھ تب بھی اس وقت میرے ساتھ ابو ہاسپٹل میں موجود تھے اور میری ساس بھی اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے بہت ہی نیک 13 حج کیے ہوئے تھے عبادت گزار ساری رات بہت نیک خاتون تھی اور مجھ سے بھی بہت ہی محبت کرتی تھی وہاں پہ ہوا کہ وہاں پہ میں ہاسپٹل میں کچھ کمپلیکیشنز ہو گئیں اس کے لیے میں داخل تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں اس وقت پریگننٹ بھی تھی اور یہ اس ٹائم تک پتہ ہی نہیں یہ میں کہتا ہوں بار بار اللہ جب اپنی انٹرفیئرنس کرتا ہے نا کسی معاملے میں دکھاتا ہے کہ میں کائنات کا کلوتا وارث اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا اب یقین مانے اچھا جب وہاں مجھے ایک دم سے پہلے میں بالکل ابو سے بات چیت کر رہی تو ایک دم مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے سے کچھ چیز سرک رہی ہے میرے اندر سے اب وہ لمحہ بہ لمحہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرے پاؤں کی موومنٹ ختم ہو گئی ہے اب میں کہنا چاہ رہی ہوں ابو کو پر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے اب مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ میرا جسم اور آپ سن رہے ہیں میں سنوں بالکل اور پھر یہاں پہ جب وہ پہنچا مرحلہ تو ایسے تھا جیسے جہازوں کے بہت سارے انجن آپ کھول دیں نا کٹھے آواز گڑگڑاہٹ اور اس کے بعد شم کر کے میرے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے پھر منظر میرے سامنے چینج ہو گیا نکلنے کے بعد کمرے میں لیٹی ہوئی تکلیف سے آزاد ہوگی ہاں تکلیف ختم ہو گئی اب میں ہوا میں فلوٹ کر رہی ہوں اور میں نے سامنے بیڈ پہ خود کو لیٹے دیکھا اب میں ابو کو بھاگتے دیکھا ڈاکٹرز کو بلانے کے لیے اور میری ساس ماشاءاللہ بڑی حجاب کر کے تسبیحات کر رہی ہیں اور چکر لگا رہی ہیں رو رہی ہیں اب میں نے کب دیکھا اب میں کہہ رہی ہوں سب مجھے سمجھ آ گئی میں کو اس کا مطلب ہے کہ میں تو نو مور میں تو چلی گئی اور اب میرے جب اب میں کہہ رہی ہوں اچھا پھر مجھے ایک دم میرے بیٹے کا نا چہرہ میرے سامنے آیا یعنی کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا عظیم ہے اس حال میں بھی جو مامتا ہے نا وہ تڑپ تڑپ کے اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے اور جب مجھے بیٹا نظر آیا نا وہ میرے بغیر میں ہاسپٹل تھی بڑی مشکل سے رہ رہا تھا 2 سال کا تھا ہاں 2.25 سال کا معصوم سا چہرہ اور مجھے ایک دم اچھا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہے اب مجھے نہیں پتا میں کہہ رہی ہوں میں مخاطب اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہوں اللہ لیکن میرا بھی بچہ بہت چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ مجھے پلیز جانے دیں آپ کو اپنی بچپن یاد آ گیا مجھے وہی جو میں نے بھی دیکھا تھا ہماری اپنی جو والدہ تھی میری بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ہماری دوسری والدہ لیکن جب میں ذرا بڑی ہوئی تھی تو تب وہ آئی زندگی میں لیکن میں نے بچپن کا اس در سے اس پل صراط سے آپ گزری ہاں اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی گزارنا ہے نہیں میں کہا اللہ مجھے واپس جانا ہے اچھا اب ایک ایسی کیفیت تھی کہ میں اس شیپ میں تھی چہرہ ایسا میں باڈی ہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے میں فلوٹ کر رہی ہوں اب ادھر ڈاکٹر آئے ہیں پش کر رہے ہیں مجھے مطلب بہت دیر سب مشینیں لگا رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے میں سب دیکھ رہی ہوں اور کوئی ایسے انجیکشن بھی میرے دل پہ لگایا گیا پر میں کہہ رہی ہوں نہیں اللہ تعالیٰ لیکن جو آپ کی باڈی کے ساتھ کاروائی ہو رہی ہے اس کی فیلنگ لمس آپ کو احساس ہو رہا ہے؟ نہیں بالکل نہیں وہ تو میں صرف دیکھ رہی ہوں اور مجھے اس ٹائم کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں جسمانی کوئی تکلیف نہیں تھی اب بس مجھے نا پھر آہستہ آہستہ ہوا جیسے مجھے کوئی اوپر کھینچ رہا ہے لے جانے کے لیے کہ بس ٹائم از اوور
اور جب میری شدت بڑھتی چلی گئی، جب انہوں نے مجھے پہلا شوق دیا نا میرے دل کو، اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بہت کم ٹائم ہے، یہاں تو مجھے جانا ہے. میں اللہ سے جیسے لڑتے نہیں ہے، ایک ضد، اللہ مجھے جانے دے. مجھے اپنا بیٹا نظر آئے اور اس سے ممتا جو تھی نا وہ اپنے عروج پہ تھی، اور میں نے کہا نہیں اللہ مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو وہ دکھ نہیں دینا، مجھے واپس بھیجے. اور تیسرے 2 شوق کے بعد ڈاکٹر نے بند کر دیا. اچھا ڈاکٹر نے ہمت ہار دی. ہاں، ابو نے کہا ایک بار اور، پھر میرا باپ ابو اللہ کی ذات پھر وہاں پہ ہے. پھر کہا ایک بار اور. ادھر میں پورا زور لگا رہی ہوں، مجھے اور اوپر کی طرف کھینچنا شروع ہو گیا کہ نکلو بس یہاں سے. بس ایسے جیسے میں نے کہا اللہ مجھے پلیز موقع دے دے، اللہ مجھے جانے دے. اتنے میں ایک دم مجھے کسی اور اللہ کا پیمانہ رحمت چھلک پڑا اور اسے مجھے یوں چھوڑ دیا، اور میں اسی تیزی سے کھینچ رہے تھے، ختم ہو گئی. انہوں نے وہی مجھے چھوڑ دیا، اور میں تیزی سے واپس اپنے جسم میں داخل ہوئی. اور ڈاکٹر نے مجھے تیسرا شوق لگایا اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی. ڈاکٹر وہ کہتے دکھایا انہوں نے کہ آپ کی کلینکل ڈیتھ ہو چکی تھی. اور جب میں نے ان کو بتایا کون کیا کر رہا تھا، ابو آپ کہاں تھے، تو وہ آپ نے سارا بتایا. آپ ڈاکٹر کی طرف بھاگ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب یہ کر رہے تھے، سب بتایا میں نے ان کو. وہ سب حیران. میں نے کہا بس میرا رب ہے جو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان. اور پھر میرا جو پہلا آپریشن کے بعد نا، آپ یقین مانے مٹی صاحب کہ آپ اللہ کے بہت پیارے انسان ہیں، کہ میری آنتیں ضائع ہو گئی، میرا باؤل سسٹم آرٹیفیشلی بعد میں میڈ ہوا. ڈاکٹر کہتے تھے کہ کبھی نارمل لائف نہیں گزار سکتی، اولاد بھی شاید نہ ہو. میری بچپن کی انگیجمنٹ میرے اپنوں نے توڑ دی کہ اس کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن نہ اللہ نے اولاد کے لیے مجھے ایک دن انتظار کروایا. اور اللہ نے میں ایک بندے جیسا کیا کام، میں 10 بندوں جتنا کام کروایا. آپ دیکھتے ہیں سارا. اور میرے مولا نے یہ کیا. اور میں سمجھتی ہوں انسان کو نا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو میں سمجھاؤں نا ابھی تک کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں تقدیر اور قسمت میں لکھ دی گئی ہیں. تو جو میم کے والے سے سارا واقعہ ہوا، تو اللہ کی ذات میں کہتا ہوتا ہوں وہ اکلوتا وارث ہے. اگر آپ دعا مانگتے ہیں، اگر اللہ کو ترلا ڈالتے ہیں، کشکول بنتے، تو اللہ اپنے فیصلے تبدیل بھی کر سکتے ہیں. یہاں وہ واقعہ ہوا ہے جب مامتا اور بیٹے کا رشتہ آیا، اور جب ماں نے اللہ کو بالکل کشکول بنی، تڑپی، سسکی، کپ کپائی، تو اللہ نے کہا جا تم ایک اور موقع دیتا ہوں. تو یہ اللہ کی بہار یا اللہ کی قسمت اللہ کے بندے سے تعلق ہے. تو پھر آپ واپس آنے کے بعد کتنے دن ہلدی ہو گئی؟ میں واپس آنے کے بعد پھر اس کے بعد مجھے چلا کہ وہ ایک بیٹا وہی نہیں، میرے پیٹ میں بھی ایک اولاد ہے کہ میں پریگننٹ ہوں. اور وہ میری بیٹی ماشاءاللہ اب UK، اس کی پیدائش بھی ڈاکٹروں کے لیے، کیونکہ اتنی اینٹی بائیوٹک ہیوی ڈوز جا چکی تھی. جب ڈاکٹرز پہ انکشاف ہوا وہ تو حیران پہ، ایون UK تک گئی علاج کے لیے. تو وہاں ڈاکٹر مجھے کہتی ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ اتنا ہونے کے باوجود اللہ نے، اس نے کہا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے بچے کے برین کا لیتے ہیں مواد، کہ بچہ اب نارمل تو نہیں اتنے پروسیجر سے گزرا ہے. تو میں نے کہا نہیں، اس میں بچے کے لیے رسک ہوتا ہے. تو میں نے کہا جس اللہ نے اس کو اس حالات میں بھی زندگی دی ہے، جو میری دھڑکن بند ہو گئی، تو میں کیسے اس کو چیلنج کر دوں؟ اب جو میرا اللہ مجھے وہ تحفہ دے رہا ہے مجھے دل سے ایکسیپٹ ہے. اور اللہ نے مجھے بہت ہی پیاری اور نیک بیٹی دی. اللہ نے اس کو لانا تھا دنیا میں. بالکل. اور میں اللہ کی حکمت پہ حیران ہوں، اور میرا بلیو اللہ کی ذات پہ. اور میں یہ دیکھیں اللہ نے مجھے پھر یہ اعزاز دیا کہ مجھے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع دیا. سبحان، یہ سب سے بڑی بات ہوئی. سب مجھے اس قابل کیا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں. اور وہ پراؤڈلی انہوں نے دیکھا. ہاں. اور مجھے میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے، ایک ان کا ایسا کمنٹ ہے میرے لیے، اب ہمارے 3 بھائی اور بہت ہی اچھے بھائی، 3 بہنیں. میرے ابو نے کہا تیرے جیسی ایک ہی بیٹی ہو تو کافی ہوتا ہے. یہ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو جس کا کوئی مقابلہ نہیں. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تیری جیسی بیٹیوں پہ بیٹے قربان. بس یہ حالانکہ ابو کی ساری اولاد بہت اچھی ہے، میرا خود اچھی ہوگی نا، لیکن بس وہ اللہ کا کرم، میرے ابو سے کوئی تعلق پیار ایسا وارہانہ نہیں. یہ بیٹی اور باپ کا ہوتا ہے. ابو کی چلے گئے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں آج بھی روز قبرستان جاتی ہوں، ان کے پاس بیٹھتی ہوں، ان کو ساتھ جو ٹائم ہم سپینڈ کرتے تھے وہ کرتی ہوں، میموریز یاد کرتی ہوں. اچھا میم، جب آپ کے جسم سے وہ روح کے نکلنے کا پروسیس شروع ہوا، آپ حیرت میں تھی، تکلیف میں تھی، یہ کیا کیفیت تھی اس وقت؟ اچھا مجھے نا اس ٹائم میں
तकलीफ ऐसा इतनी मुझे याद नहीं, तकलीफ नहीं थी। फालजी कैफियत थी? हाँ ऐसी था आप कि बेबस जैसे थी? हाँ बेबस थी। ये था कि मैं बोलना चाहती थी, बोल नहीं पाती थी। एक चीज प्रोसीजर हो रहा है कि मैं उसको रोक नहीं सकती थी। उसको बस ये था कि मैं सिर्फ देख सकती हूँ कि हो क्या रहा है, मैं कर कुछ नहीं सकती। लेकिन इवन मैं अब्बू को बताना चाहती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन मेरे खामोश होंठ खामोश हो गए थे। और अल्लाह का जो प्रोसीजर चल रहा था वो चल रहा था। दर्द था? दर्द नहीं था, खौफ? कोई दर्द खौफ भी नहीं था। अच्छा, ये आपको एहसास हो रहा था कि कोई नादीदा, कोई गैर मरई, कोई ऐसी ना दिखने वाली कुव्वत है जो आपके जिस्म और रूह को लदा कर रही है, एहसास हो रहा था? मुझे ये हाँ बिल्कुल पता चल रहा था कि कोई मेरी रूह को जिस्म से पकड़ के ऐसे निकाल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एहसास था कि ऐसे आस्ता आस्ता जैसे खींचते नहीं है, मतलब उसमें आहिस्तगी थी, कोई दरिंदगी नहीं थी, आहिस्तगी थी। ऐसे खींचते खींचते मुझे पता चल रहा है ये ट्रैवल हो रहा है, ये यहाँ तक पहुंचा। तो फिर बहुत सारा शोर मैंने सुना, और उसके बाद जहाजों के इंजन जैसे स्टार्ट होते हैं ना, वाइब्रेशन, और फिर यहाँ से निकला जैसे जोर पूरा लगता है ना एक, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी हिकमत क्या थी, वो क्या था। मेरी अक्ल बहुत नाकिस है, मैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ हरफ बहरफ, क्योंकि अल्लाह को जवाब दे रहा है, झूठ सच नहीं आप मिला सकते। लेकिन मेरी ये कैफियत थी। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला जब इंसानों को पैदा करता है तो आम इंसान जब दुनिया में कुछ चीज़ तख्लीक करते हैं ना, तो अगर वो कप बनाएगा तो सारे कप एक जैसे होंगे, अगर वो गिलास बनाएगा सारे गिलास एक जैसे होंगे, कोई कुर्सी मेज़ बनाएगा एक जैसे होंगे। लेकिन रब की तख्लीक की जो ब्यूटी है ना, उसकी हर चीज़ पहले से डिफरेंट होती है। एक फूल है, दूसरा फूल डिफरेंट है, तीसरा फूल डिफरेंट। इनकी इवन के इंसान है, उसकी फिंगर टिप्स आप देख लें, आंखों का रंग देख लें, पूरी दुनिया में अरबों खरबों जितने भी इंसान मौजूद आए गए, हर एक पहले से डिफरेंट है। ये उसकी तनव्वो, उसकी वैरायटी, उसका वखरापन है। इसी तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि जब अल्लाह की ज़ात इंसानों को हैरान करना चाहती है, कुछ गैर मामूली लोग पैदा करते हैं। हमारी जो मैम सादिया सोहेल मेरी बहन है, ये उन लोगों में शामिल है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कुछ लोग जिनके रूहानी यूनिट्स ऑन होते हैं, वो दुनिया में आते हैं, लेकिन उनकी दूसरी मखलूक़ात यहाँ पे जो है जिन्नात हैं या आस्के वर्ल्ड के मेंबर हैं, जो जिनकी तख्लीक का मादा हमारे वाला नहीं है, तो अल्लाह ताला इन लोगों को वो सलाहियत देता है, इनके अंदर वो यूनिट्स या तीसरी आँख या बातनी आँख खुली होती है, ये उनको देख सकते हैं। तो हम मैम से ये भी सवाल करते हैं कि आया ज़िंदगी में जो एक तो ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ तो हम सारे लोग जिंदा कायम हैं, एक हमारी दूसरी कौम है जिसे रब आने से पहले, हमारे आने से पहले अल्लाह ताला ने यहाँ पे जन्नात को बसेरा किया था। तो क्या कभी आपने उनको देखा या उनसे वास्ता पड़ा, या आपको कभी ये कैफियत से गुजरी कि कोई उस दुनिया का चीज़ आप देख रही हैं? बिल्कुल, ये मेरी दादी जो थी उनमें ये अब्बू बताते हैं, मैं छोटी थी तो उनका इंतकाल हो गया। बड़ी रूहानी शख्सियत थी, 9 बेटियों और 1 बेटे की माँ थी, और बड़ी 9 बेटियाँ। मेरे अब्बू 9 बहनों के इकलौते भाई थे। तो जब जो जिंदा थे तो कितनी बहनें जिंदा थी? माश सारे ही और तो लाड। हाँ, अब्बू के फिर अब्बू की जिंदगी में बड़ी वाली गई हैं, छोटी जिंदा थी। तो अब्बू के बाद 9 माएँ थी अब्बू के पास। हाँ, अब्बू के पास तो बहनें वो जो बाप से, हमारे भाई से इश्क करती थी अपने अब्बू से, मतलब हमारे अब्बू उनके भाई। क्योंकि मेरी दादी फिर उसके बाद बेवा हो गई, इतने बच्चों के साथ बेवा हो गई, और फिर कश्मीर से, हम जम्मू कश्मीर से माइग्रेट होके आए। आपका कलर बता रहा है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं। तो जम्मू कश्मीर कौन सा इलाका था? जम्मू का कोई देहात था, मुझे याद नहीं, अब्बू बताते होते थे, मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं है वहाँ का। और अब्बू हरन जब माइग्रेट किया, हमारे मेरे एक फुप्पा उसमें शहीद भी हुए, और बहुत सारी बच्चियों को बचा के ये लोग वहाँ से निकाल के लाए। और जिस तरह, तो अब हमारी ट्रेनिंग में ना खून में पाकिस्तान की मोहब्बत डाली गई है कि तुम्हें नहीं पता कि कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क मिला है। तो अच्छा, वो दादों में हमारी में ये चीज़ था, बेबे जी हम कहते थे। बेबे जी में वो अब हमजाद भी देख लेती थी। हाँ, अच्छा, उनके पास भी सलाहियत थी? उनके पास थी, उन्हीं से शायद कुछ मुझे आई है, मेरा कोई कमाल नहीं है ना। मैंने वो बहुत इबादत गुजार थी, बहुत ही नेक। वो हमारे कैंट के मौलवी मंजूर साहब हमारे वहाँ इमाम मस्जिद थे, बहुत ही नेक आदमी। कैंट वाले सारे ही लोग उनको जानते होंगे। वो जब सुबह फजर पढ़ के वॉक करते थे तो बेबी जी गुजर रही होती थी, तो वो उनको भी सलाम करती थी, उनके हमजाद को भी करती थी। सुभान तो वो मौलवी साहब को पता था कि इनको नजर आता है, और वो हमारे घर में उस टाइम जो हमारा आबाई घर था उसमें जन्नात का बहुत था आना जाना। मैंने जन्नात की तलावत भी सुनी है, उनको देखने का भी मुझे बार, हाँ
اور جہاں پہ موجود ہوتے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا بھی آگاہی دے دیتے ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، اور کوئی ایسی معاملات جہاں گڑبڑ ہے، کوئی ایسا گھر، کوئی ایسے آفیسز، اور دیکھنے کے تو واقعات بے شمار ہوئے ہیں میرے ساتھ، میں نے زندگی میں بہت بار آمنا سامنا ہوا، اور اچھوں سے بھی، بہت خطرناک والوں سے بھی، اور ایسے بھی دیکھے جو بہت ہیلپنگ، اور معصوم بچوں کی شکل میں بھی دیکھے، ان کی مطلب فیملیز دیکھی پوری کی پوری، تو اللہ نے یہ دیا، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے بہت سارے دوست جموں کشمیر سے فون کرتے ہیں، سوپور سے، پھر سری نگر سے فون کرتے ہیں، بے شمار میری بیٹیاں بیٹے، مجھے سینکڑوں لوگ اب ہو گئے جو مجھے فون کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بڑی اچھا پروگرام کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن جو جس کا جین، جس کا ڈی این اے، جس کا بلڈ وہ جموں کشمیر سے ہے، اور آپ بالکل انجوائے خوش کریں گے کہ آپ وہاں آپ کے علاقے کی بیٹی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے روحانی یونٹ 100 ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مادی جسم سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مادی جسم کے اندر کچھ ایسے یونٹس رکھے ہوئے ہیں، کسی کا کشف کے ساتھ، کسی کا الہام کے ساتھ، کسی کا باطن کے ساتھ، کسی تیسری آنکھ کے ساتھ، جب کوئی بندہ ریاضت سے، مجاہدے سے ان کو کھولتا ہے۔ لیکن جو میری بہن ہے یہ اور ان کی دادی، یہ نیچرل ٹیلنٹ تھا، انہوں نے اتنی ریاضت مجاہدہ شاید نہیں کیا، لیکن ان کے اندر یہ نیچرل ٹیلنٹ تھا کہ ان کو یہ نظر آتے تھے۔ ابھی ہم جنات کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے، یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور آپ سیٹوں کے ایج پہ بیٹھے ہوں گے کہ آج کا جو پروگرام جاری ہو ساری ایک ایسی بلیسڈ اور ہائیلی گفٹڈ، اللہ کی طرف سے میں کہوں گا کہ ہمارے جیسے جو صوفی درویش رائے سلوک کے مسافر بنتے ہیں نا، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، اپنے دم لگاتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے کوئی چھوٹا موٹا یونٹ آن ہوتا ہے، پھر جا کے تیسری آنکھ یا باطنی آنکھ کھلتی ہے، تھوڑا بہت مشاہدہ یا خواب ہوتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ مل چکے ہیں جو بلیسڈ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بچپن سے ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد، لندن سے میری ایک نیک خاتون آئی تھی، تو میں جب بیٹھا ہوا تھا ایک نہ کچھ چیز ہمارے پاس اس دنیا کے آگے، تو مجھے کہنے لگی یہ کس کو بلا لیا آپ نے؟ تو میں ایک حیرت میں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو میں نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ بتائیں کون ہے؟ کہتے ہیں چھوٹے قد کے کھڑے ہیں، 4 کونوں والی ٹوپی لی ہوئی ہے۔ تو میں ان کے نیچرل ٹیلنٹ پہ حیران ہو گیا کہ انہوں نے وہ جو میرے پاس اس دنیا سے کوئی چیز آئی تھی اس کو پہچان لیا۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہے؟ کہتی بچپن سے میری ماں کے ساتھ تھا، مجھے اس دنیا کے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اب ہم میم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو زندگی میں، پہلے ہم اچھے بات کر لیں، کوئی نیک جنات ملے جن سے آپ نے دیکھا، کوئی کمیونیکیشن، کوئی بات ہوئی؟ اچھا، سب سے پہلے نا جو ہمارا پرانا گھر تھا، وہاں اب ڈرائنگ روم میں نا جن کو بیٹھک کہا جاتا تھا، وہاں صرف ابوس ہوتے تھے۔ یہ بیٹھ کے اب ختم ہو گیا، ہاں نا، بیٹھک بڑی پیارا ایک لفظ ہوتا تھا۔ اور وہاں پہ جہاں میری دادو بیبے جی عبادت کرتی تھیں، وہاں پہ ہی وہ میں نا نماز اسی جگہ پہ پڑھتی تھی۔ آپ کی اٹیچمنٹ تھی ان سے؟ ہاں جی، بہت زیادہ، بہت۔ اچھا، آپ کے دیکھنے کے لیے جب یہ بیبے جی کہتی تو بار بار میری آنکھیں نم ہو رہی، میں بھی اپنی والدہ کو بیبے جی ہی کہتا تھا۔ اچھا، ہم نا، میں عصر کا وقت تھا، بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا، دن کی روشنی، اور میں سلام پھیر رہی، تو اب میں نے یہ جب سلام پھیرا تو اس سائڈ پہ میری پاریش بزرگ، اور جن کی اور کیا تھا؟ وہ نماز کی ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ہوا میں تھوڑے معلق تھے، ایسے ہوا زمین پہ ٹچ نہیں کر رہے تھے، اور بارش ماشاءاللہ ان کا سفید و گرین رنگ کا لبادہ، جیسے میں نے سلام کیا میری تو گردن یہیں رک گئی، اور وہ انہوں نے سلام کیا، بہت نورانی چہرہ، وہ چہرہ میں آج تک نہیں بھول سکتی۔ آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میں آئی تھنک 8ویں 9ویں کی اسٹوڈنٹ تھی۔ 12 ہاں جی، ہاں جی۔ اس کے بعد کیا ہوا، میرے ابو سو رہے تھے، میرا عین فجر سے تھوڑے دیر پہلے میری آنکھ کھلی، میں ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی بالکل دروازے کے ادھر ہم لوگ سو رہے تھے، میری بہن بھی ساتھ تھی، تو مجھے بہت ہی خوبصورت تلاوت کی آواز بیٹھک سے آ رہی، وہ ایسی تلاوت، ایسی آواز میں نے اپنی زندگی میں جو رونٹے کھڑے کر دے، ایسی آواز نہیں میں نے اپنی زندگی میں کہیں سنی۔ تو میں نا سنتی رہی، اور مجھے میں ہمت نہیں، قدم جیسے جم گئے کہ میں اٹھ کے دیکھوں۔ اگلے دن میں نے پھر تہیہ کیا کہ میں اٹھوں گی، اور میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی بہن کو بھی جگایا، اور انٹرسٹنگلی اس نے بھی تلاوت کی آواز سنی، وہ بھی آن تھی، وہ بھی پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ان کو بھی سنانا، اس مخلوق نے اپیرنس دے دیا۔ ہاں، دے دی۔ اچھا، جب میں نے ابو کو صبح بتایا نا، تو میں نے کہا ابو میں ان کو نا دیکھنا چاہتی تھی۔ ابو کہتے نہیں بیٹا، آپ نے ایسا ایفرٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمہاری دادی کے زمانے سے، یہ وہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت میاں میر کے رحمت اللہ علیہ کے جنات میں سے بھی کوئی بھائی تھے جو یہاں پہ ان کا بس وہ گزر ہوتا ہے، وہ آتے ہیں یہاں عقیدت کے طور پہ، احترام مناتے ہیں۔ تو وہ آپ کی دادی صاحبہ جاتی ہوگی میاں میر؟ بہت زیادہ، بہت عقیدت تھی، بہت عقیدت، داتا صاحب ان سے بہت عقیدت تھی۔ تو وہ
यहाँ आते हैं, उनका गुजर होता है। अब यकीन माने ये मेरे होश की बात है, दादी के इंतकाल के बाद तक मगरिब के वक्त हम बैठक का दरवाज़ा, मेरी दादी हमें कहा, इनकी वसीयत थी कि लाइट ऑन कर देनी है, दरवाज़ा थोड़ा खोल देना, और बाद में अब भूल जाते थे। अब वो बटन भी वो थे जो पीतल के, जो लिवर के टाइप पे को दबाना होता है, खुद वो लाइट जलती थी और बंद दरवाज़ा खुद खुल जाता था। ये सबने देखा? बिल्कुल, ये हम सब, मैं अपनी बचपन से लेकर अपनी शादी तक इस चीज़ की गवाह हूँ। तो टाइम पे सुबह फजर के वक्त, मगरिब के वक्त अच्छा, दरवाजा खुल जाता था और लाइट खुद ऑन हो जाती थी। और वो लाइट बल्ब ऐसा नहीं था कि कोई इसको ऑन कर सके, हाँ, पीतल का मोटा लिवर, उसको दबाना पड़ता था। यानी कि वो ज़माने हाथ का से नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं, बकायदा जोर लेता था। अव्वल तो हम कोशिश करते थे हम खुद ही कर लें, अगर हम किसी दिन भूल जाए तो वो खुद ही हो जाता था। तो इसलिए बल्कि वहाँ पे सवाए मेरे, क्योंकि दादी हम दोनों बड़ी बहनों से बहुत अटैच करती थी, हमें उन्होंने पाला बचपन से, तो मरते वक्त भी वो हम दोनों का ही फुफियों को कह के गई, तो वो सवाए हम दोनों के उस जगह पे कोई सो भी नहीं सकता था। और सोता तो क्या होता था? अम्मी सोई है एक बार, हमारी ये वाली अम्मी, तो किसी ने ना उनको पाँव के अंगूठे से उठाया कि यहाँ क्यों आ उठाओ, गया? हाँ, तो वो करवट बदल के पता नहीं किसने किया, तो फिर उनको आवाज दी, अगर नहीं उठती तो उठा के पटक दो जमीन पे। अम्मी डर के भागी। तो वह, और अगर आप सोती थी तो हमें कुछ इतनी प्यारी नींद। एक दफा कोई बात हुई, किसी ने डांट दिया, मैं ना दोपहर में बहुत सेंसिटिव थी और बैठक में आके ना लेट के रोने लगी ना, रो रही, बहुत दुखी थी ऐसे। और मुझे साफ पता चला वो मेरे पास आके बैठे और मेरे सर पे हाथ रख के मुझे प्यार किया, और जब तक मैं सो नहीं गई वहाँ बैठे रहे। उनकी अटैचमेंट थी आपसे बहुत, पता नहीं उनके दादी की सदके, उनकी से। वजह से। और इस तरह के एक जो मेरा अरबी जिन, जिसके वाकयात काफ़ी सुने होंगे, वो दुबई के घर से मैंने देखा था। कैसे? वो एक दिन तो पहली बार जब देखा तो वो तो बहुत ही अजीब, हमारे ना दुबई में बच्चों को स्कूल भेजकर, आपको पता है वहाँ लोकल कॉल फ्री होती थी, मैंने अपनी फ्रेंड को, हुमैरा को फ़ोन मिलाया और मैं साथ साथ वैक्यूम कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ। एकदम मैंने देखा दरवाजे पे एक अरबी कंतूरे में इतने बाल काले रंग के और खुश शक्ल, कोई 30-32 साल की एज का नौजवान ऐसे खड़ा, मुझे बड़ा हंस के देख रहा। मैंने उसको कहा यार ये तो कोई अरबी अंदर आ गया है। उसने कहा तुमने लॉक नहीं किया था? अब दुबई में आपको पता है कोई सीक्रेसी का कोई ऐसा खौफ डर ही नहीं है। मैं कहा मैंने वैसे करती तो हूँ, लेकिन कहती इसको बोलो कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ, उसको भेजो, मुझे ये कि अल्लाह ना करे कोई नशे में ना हो, कोई ऐसा। अब वो देखकर मुस्कुराई जा रहा है, कहती है इसको बोल मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, ये वो। अभी मैं कोई बात करती हूँ, मेरे सामने वो ऐसे मुड़ा और हवा में तहलील हो गया। तब आपको एहसास हुआ? हाँ, तब मुझे पता चला कि वो इंसान नहीं था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को चीख कर कहा, वो तो गायब हो गया। और फिर मुझे वो इतना फ्रीक्वेंट नजर आने लगा। फिर खाली मुझे नजर ना आया कि वो जो कोई इस तरह मेरे अलावा मेरा बहनोई आके रहा, उसको भी उसने उठाया कि यहाँ से उठ, और उसको नजर आया मेरा भाई और मेरा भांजा, यानी कि आपके अलावा जो बाकी लोग वहां आते थे उनको भी वो इंटरफेयर करता था। फिर इवन जब मैं दुबई उन दिनों छोड़कर पाकिस्तान आ रही थी तो पूरे घर से रोने की आवाजें आती थी। ओए होए होए। तो फिर जब मैं पाकिस्तान आई तो एक दफ़ा मैं अभी बिल्कुल उस घर में पहली बार, मैं ज़िंदगी में पहली बार अकेली बच्चों के साथ रह भी रही थी। बहुत तूफ़ान और बारिश और ये, मैं अपनी कराची के एक फ्रेंड को डर के मारे मैंने उसको फ़ोन कर लिया। मैं कहा यार मुझे बड़ा डर लग रहा है ये वो। मैं किचन में गई, सामने खिड़की में वो खड़ा, और मैं चीखे मारे में वो तो वहाँ खड़ा है, ये यहाँ भी आ गया। लेकिन मैंने देखा है कि वो तकलीफ हो, कोई मसला आया है मुझे, मैंने जब आप ट्रबल में होती है, हाँ, तो वो अपनी अपीयरेंस देता है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा हजूम हो तो मुझे उसकी अपीयरेंस इतनी नज़र नहीं आती। लेकिन एक बार, एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरे घर नेगेटिव चीज़ें दाखिल हुई। एक चुड़ैल दाखिल हुई, एक और एक बिल्ली की सूरत में एक चीज़ दाखिल हुई, तो उसी ने उसको भगाया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए कि अगर आप ये चाहते हैं ना कि जिन्नात जो है सिर्फ मर्द और मेल और फीमेल होते हैं, तो आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए जिन्नात जिस मटीरियल से बनते हैं उसे सांप भी होते हैं, उसे बिल्लियाँ भी होती हैं, जानवर भी होते हैं, छिपकलियाँ भी होती हैं। ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये उनका मटीरियल और होता है लेकिन उनकी शक्ल चेंज कर लेते हैं। और जिन्नात जब भी इंसानी आबादियों में आते हैं, आका करीम ने फरमाया कि वो अक्सर सांप बन के आते हैं। अगर कोई आपको सांप देखें तो दो तीन दफ़ा उसको अलर्ट करें कि अगर तुम हो चले जाओ, अगर वो जिन्न होगा तो गायब हो जाएगा। तो जो बहम ने ये बात की कि बिल्ली की शक्ल
شکل میں, یہ بلی اور چھپکلیوں کی شکل میں سانپ اکثر, یہ آسٹر ورلڈ کے جو ممبر جسے ہم کہتے ہیں نوری مخلوق ہے, وہ انسانی آبادیوں میں آتے رہتے ہیں. میم جب یہ کوئی اس دنیا کا بندہ آتا ہے, آپ کے جسم پہ وزن پڑتا ہے یا آپ اسی کیفیت میں نارمل رہتی ہے؟ نہیں, مجھے فیل ہوتا ہے وزن پڑتا ہے. اور کوئی اگر کوئی نیگیٹو ہے نا, پھر تو مجھے سر پہ, ادھر گردن پہ, کندھوں پہ اور آنکھوں پہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. آپ کسی بلڈنگ میں, کسی گھر میں چلی گئی ہیں اور وہاں پہ بسیرا نیگیٹو ہے ان چیزوں کا, تو آپ کو بدن پڑ جائے گا. مجھے فوراً پتا, اس جگہ سے مجھے جسے وہ چیز بلاتی ہے نا, اس کی پریزنس شو ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی میں یہ بھی ایک واقعہ شاید میں پہلے سنا بھی چکی ہوں, لیکن اب پتہ نہیں کتنے واقعے سنائے ہیں کتنے نہیں سنائے. میری ایک بہت پیاری فرینڈ تھی, میں ان کے گھر کوئی سامان میں نے چھوڑنے جانا تھا, انہوں نے دبئی جانا تھا, تو میں ان کے گھر گئی. شام دوپہر کا وقت تھا, میں نے وہاں چائے پی اور میں نے اس کو ایک دم پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں کہا ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. کہتی ہے ہاں سب خیریت ہے. تو اس نے کہا سب ٹھیک ہے. تو میں نکل کے واپس آ گئی. رات میں مجھے اس کا فون آیا, تم نے کیوں پوچھا تھا؟ میں کہا اگر سب خیریت ہے تو تم کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟ اس نے کہا نہیں خیریت نہیں ہے, ہمارے ساتھ بہت سارے اس طرح کے مسئلے مسائل, کیونکہ میں انٹر ہوئی ہوں مجھے پریزنس پتا چل گئی کہ کوئی موجود ہے اور بہت طاقتور, بہت خوفناک. ہاں, اب میں نے سے پوچھا کہ کیا وہ ان کو, مجھے ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کی لائف کو افیکٹ نہ ہو رہا ہو. اس نے کہا تم ابھی آ سکتی ہو تو آ جاؤ. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہم دونوں گئے, ان کے ہسبینڈ میرے ہسبینڈ کے دوست بھی تھے. ہم گئے تو ان کے ماشاء اللہ 6-6 فٹ کے بچے. اب وہ جناب انہوں نے کہا جی ہماری بہو وہ نئی بیاہ کے لائے تھے, تو اس پہ وہ ایک مخلوق ٹائپ نے حملہ کیا جو مطلب کافی ان کو مسائل آ رہے تھے. بلیاں تھیں جو روتی تھیں ان کے کچن کے باہر, اور ان کو انہوں نے زہر دے دیا, دفنا دیا. صبح پھر وہ نکل کے بیٹھ گئیں, بلی کو زہر دے دیا کیونکہ وہ بہت روتی تھی, اور ان کی کچن کے دروازے پہ نا وہاں ایک درخت تھا, اس کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے کیا کیا, تنگ آ کے نا اس کو چھوڑ کر آتے, وہ پھر آ جاتی, زہر دے دیا, وہ دونوں بلیاں مر گئی. انہوں نے اسی وہیں گڈھا کھود کے دفنا دیا. اگلے دن پھر وہ بیٹھی ہوئی, پھر آ گئی. تو مطلب وہ بہت خوفزدہ تھے سارے. یعنی کہ وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ آ کے فل اپیرنس دے کے اپنی حاضری دکھا رہے تھے بہت زبردست طریقے. بہو پہ تو اٹیک ہوا تھا 2-3 بار. اچھا اب میں نا اوپر والے پورشن میں سارے مسئلے زیادہ تھے. اب میں نے کہا اچھا مجھے دکھائیں, کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں. 6-6 فٹ کے لڑکے, نہ میرا خامد نہ ان کا خامد. عربی شہزادہ آ گیا نہیں, اس میں میں خود ہی شہزادی تھی. ان کی بہو نے مجھے صرف لائٹ جلا کی تھی, جائے خود ہی آپ اوپر. اچھا میں اوپر دیکھ رہی ہوں, مجھے پتا تھا کہ کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے. میں نے کچن میں دیکھا تو وہ بالکل ریچھ نما, بہت لمبا چوڑا, اور اس کی صرف ایک آنکھ تھی یلو کلر کی ایسے ماتھے پہ. لیکن آپ کو یہ فیل ہو گیا somebody watching you. ہاں, اور مجھے جب میں نے دیکھا, میں نے اس کو دیکھ لیا, اس کی شکل حیت سب دیکھ لیا. اچھا میں نے شو یہ نہیں کیا کہ میں نے دیکھ لیا تو, لیکن پتا اس کو بھی چل گیا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا. اور جب میں سیڑھیوں سے اتری تو جب یہ لوگ جہاں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, بڑی سی ونڈو تھی, وہاں اس جیسی شکل کی مخلوقات بیٹھی ان کی باقاعدہ باتیں سن رہی تھی. ہاں, اور اس قد کے. ٹھیک ہے, میں اتری, میں نے ان کو ایک دم سے بتایا نہیں کہ گھبرا جائیں گے. میں کہا چلیں گے وہ. میں نے اس دن پہلی بار ان سے پوچھا یہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ کینٹ میں گھر تھا بہت بڑا, کہ کرائے پہ ہے. انہوں نے تب بتایا, بزنس مین تھے کافی بڑے, کہ یہ کرائے پہ ہے, ہم انویسٹ نہیں کرتے پیسہ گھر میں اتنا. تو میں نے کہا کیونکہ میں نے جو دیکھا تھا نا کہ وہ بہت ہی پاورفل چیز تھی, اور ان کی بیگم خاصی افیکٹ میں تھی جو میری دوست تھی. میں نے ان کو کہا چھوڑ دیں اگر چھوڑ, کیونکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لمبی جنگ ہے, متشدد. ہاں تو اچھا انہوں نے کہا اچھا یہ وہ کچھ بتائے پڑھنے کو یہ وہ. میں نے کہا جو اللہ کا کلام کرے گا. میں کہا لیکن معاملہ یہ بہت پرانا ہے, اور وہ آپ سے پہلے کے رہائشی ہیں, اور وہ جانے کو تیار نہیں ہے, اور نقصان تک جائیں گے بہت زیادہ. میں نے اپنی فرینڈ کو ذرا سمجھانے کی کوشش, اس کو تو سمجھ آ گئی, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے تب تک اتنا تھا بھی نہیں, کوئی ہاف بلیو لوگوں کا ہوتا ہے. انہوں نے اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. اب یقین مانیں یہ پرابلم آتی ہے, بہت آتی ہے یہ پرابلم آتی ہے. اب یہ کیا ہوا, ان بچے کی اس بہو اور وہ گھر میں اس میں بس ہی نہیں سکی, وہاں ڈائیورس اس کی ہو گئی, وہ رہنے کو تیار ہی نہیں ہوئی, وہ جس کی ڈائیورس ہو گئی. اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ میری فرینڈ بیمار پڑ گئی. پھر ان کو اس کے بعد انہوں نے گھر چھوڑا, لیکن اس کو بیماری ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. 8 مہینے کے اندر
وہ اس دنیا سے چلی گئی. اور وہ اتنی خوبصورت اونچی لمبی تھی, لیکن وہ بالکل اتنی سی, اس سے آخری ملاقات وہ ہاسپٹلائز تھی. اس کے بیٹے کا مجھے فون آیا کہ ماما آپ سے ملنا چاہتی ہیں. میں گئی, اس نے سب کو باہر نکال دیا. مجھے کہتی ہے کہ صرف میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. سب کو نکال دیا, سب کو باہر نکال دیا. تو مجھے اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم بالکل ٹھیک بولتی تھی, کسی نے احساس نہیں کیا, پر وہ چیز مجھے اس نے نہیں چھوڑا. وہ مجھے اندر سے روز کھاتی ہے, روز مارتی ہے. بہرحال کہتی بس تم مجھے نا دم کر دو. اب مجھے پتا ہے کہ میں آئی ایم لیونگ, میں جا رہی ہوں. اب مجھ سے میری برداشت بھی ختم ہو گئی ہے. میں نے اللہ سے کہا ہے کہ مجھے لے جائیں. اب یقین مانے میں نے اس کو دم کیا, پیار کیا. میں اتنی بے بسی محسوس کر رہی تھی. میں وہاں سے نکلی ہوں تو باقی کیونکہ رشتہ دار کافی ملنا چاہ رہے تھے. میں نکل کے گھر پہنچی ہوں. 1 گھنٹے بعد مجھے ان کے بیٹے کا فون آ گیا کہ انتقال ہو گیا. اور جب جنازہ ہم نے غسل کے بعد, وہ واپس اپنی پرانی حیت پہ آ گئی. ویسے ہی ڈیل ڈال, وہی رنگت, گلاب کی طرح وہی واپس ہو گئی, جیسے کبھی کوئی بیماری یعنی کہ وہ جو نیگیٹو تھی وہ چیز وہ اس کے خون میں اور ڈی این اے میں شامل تھی, وہ نکل اور اندر گئی سے تنگ کر رہی تھی. ہاں, وہ جیسی روح نکلی ہے, غسل دیا ہے, وہ واپس پہلے کی حالت پہ آ گئی. مطلب میں نے تو اس پوری فیملی کو تباہ ہوتے دیکھا ہے, ختم ہوتے دیکھا ہے. ایسی ایسی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. اچھا میم, اب آپ نیچرل ٹیلنٹ ہم کہتے ہیں جو روحانیت کا, تصوف کا, تو کبھی جب آپ زندگی میں کبھی کسی درویش, کبھی صاحب روحانیت یا صاحب تصوف یا صاحب حال درویش سے کبھی آپ نے کوئی ٹپس لی یا نہیں کبھی کسی کے پاس گئی؟ نہیں, مجھے جو اچھا, میں تو نیک لوگوں کی تلاش میں رہتی ہوں کہ کچھ سیکھنے کو ملے, اور ایسے ملے بھی. ایک تو میرے سامنے ہی بیٹھا, میں تو گناہگار ہوں, آپ کا بھائی ہوں میں, سلامت رہے کچھ رہے. اچھا, لیکن ایسے مجھے لوگ ملے بھی. اچھا, میں نے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہاں, ویسے یہ پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ جو مجھے اسپرچل جو ہے نا, وہ آپ کو کلک کرتا ہے, اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک آرا ہوتا ہے. میرے پاس سے کوئی گزر جائے نا, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیگیٹو پرسنل ہے. یا اب یہ میرے ساتھ بٹی صاحب یہ تک ہوا ہے, ایک میں تصویر دیکھ رہی ہوں ایسے کر کے, میرے سامنے ایک فریم ہے, میں کسی کے گھر گئی, فریم میں تصویر دیکھ رہی, خاتون کی تصویر تھی. اب وہ تصویر ایک دم چہرہ بدلا ہے, بظاہر وہ بڑی اچھی, ہاں چہرہ بدلا, اور اتنے تھے لمبے دانت, اور وہ چڑیل کی صورت اختیار کر گئی. میں نے جب مکین تھے, میں نے ان کو پوچھا, میں کہ خاتون کے حوالے سے, وہ ان کے شوہر میرے بہت اچھے جاننے والے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے. میں نے اس کو جب پوچھنا شروع کیا, تمہاری بیوی کے ساتھ اس طرح یہ, تو وہ میری شکل دکھ رہا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا, تم تو ملی بھی نہیں ہو. تو مطلب یہ کہ مجھے بعض اوقات تصاویر چیزوں میں سے, اب میں کوئی لوگ پرابلم ڈسکس کرتے ہیں, میں زیادہ تر تصاویر ہی منگواتی ہوں. ملنا جلنا تو جو میری کوشش ہوتی ہے چھوٹی موٹی, وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے, میں کہتی ہوں بغیر فلٹر, بغیر میک اپ ہوں گے, اصل شکلوں کی تصویریں بھیجیں. ایک تو اتنے فلٹر لگے ہوتے ہیں نا, تو اس سے مجھے فیلنگ آ جاتی ہے. اب یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ بہتر, مجھے خیال میں مجھے جج کرنے کے لیے آپ سامنے بیٹھے, آپ میرا جھوٹ سب پکڑ سکتے ہیں. آپ جیسے لوگوں سے مل کر نا, ایک وہ تقویت ملتی ہے, ایک خوشی ملتی ہے. میں نے آپ سے, جیسے بیٹری چارج ہو رہی ہے, آپ کے سامنے میں نے کتنا آپ سے پوچھا ہے, آپ سے مشورے کر رہی ہوں, آپ سے پوچھتی ہوں کیا کروں. اسی طرح اللہ کے چند نیک بندے ہیں جو جن سے مجھے بات کر کے, اور بڑے میں نے ایسے بھی دیکھے بظاہر جن کا بڑا شبشبہ ہوتا ہے, اندر کھوکھلے ہوتے ہیں. اب وہاں جان جاتی ہے, ہاں مجھے آپ کی روح انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, اور آپ کو بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا, ان کے ساتھ نا بیٹھنے کا بھی دل نہیں چاہتا. اور جو بہت نیگیٹو اورا والے ہوتے ہیں, مجھے, میں سامنے بیٹھی ہوتی ہوں, مجھے اتنی شدید وائبس آ رہی ہوتی ہیں کہ میں تو اٹھوں, یہاں سے اٹھوں. اچھا میم, جتنے بھی یہ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا آپ جیسے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ یہ مستقبل کے پردے کے اس پار جو بھی واقعات ہونے ہیں, تو بعض کا تب اللہ تعالیٰ اپنے سپر کمپیوٹر سے ان کے دماغ پہ وہ القاء یا وہ انفارمیشن ڈال دیتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کبھی ایسے لمحات ہے کہ آپ کو کوئی واقعہ بھی ہونا ہے, لیکن آپ کو پہلے پتہ چل گیا ہو اس بردے کے ساتھ, اس بندی کے ساتھ, اس کاروبار کے ساتھ یہ ہونے والا, یہ فیلنگ آتی ہے بہت دفعہ, اور بڑا یہ بات پینفل ہو جاتی ہے. سب سے بڑی بات تو 9 مئی سے پہلے میں نے خواب دیکھ لیا تھا, اور مسئلہ یہ ہے کہ اب میں کس کو بتاتی کہ یہ کون سنتا کہ یہ چیز نقصان دہ ہو جائے گی, یا ہمارے لیے ایک
تیار ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, ہمیں لے بیٹھے گا. لیکن وہی بات ہے, لیکن مجھے خواب آ گئی تھی اور میں نے بالکل وہی مناظر دیکھے جو بعد میں ہوئے ایگزیکٹ. اسی طرح میں نے اپنے کئی ایسے عزیزی قریب جن کے جانے کا وقت تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جانے والے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہوئیں جو مجھے کوئی نقصان پہنچنا یا چوری یا چیزیں چیٹ کر رہے ہیں, ہاں فراڈ کر رہے ہیں, مجھے اس کی اصل شکل یا چیزیں پتہ چل جاتی رہی ہیں. اور بس میں کہتی ہوں اس میں میرا تو کوئی نہیں, اللہ ہی تعالیٰ یہ آپ کو سم ٹائم اشارے دیتا ہے اور سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے, اور کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھائیں, اس کو روکیں, اس کو بتا سکیں. لیکن اب یہ ہے کہ کوئی لوگ اتنا بلیو کرنا بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا کئی ایسا ہوا, کئی بار بچے جا رہے ہیں کہیں, میں کہتی ہوں اچھا نہیں جانا آج, یہاں نہ کرنا وہ نہ کرنا. بچے کہتے ہیں مما کچھ نہیں ہوتا ہے یہ وہ ہوا ان کے ساتھ, وہ حادثہ ہوا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پانی میں گئے چوٹ لگ گئی اور یہ وہ. اچھا یار مما واقعی آپ کی بات نہ مان کے نقصان ہوتا ہے. اب ماؤں کو تو خیر اللہ نے ایک ایکسٹرا آرڈنری دی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کافی لوگوں کے ساتھ میں نے اس طرح ہوا. مجھے لگا کاروبار, میں کہا یہ مت کرنا. میرے ایک کزن تھا, اس کا کاروبار اس ٹائم بہت پیک پہ تھا, اور ویسے میں دبئی سے آئی تھی ان دونوں چھٹیوں پہ, تو ایسی ملاقات ہوئی. میں کہا کاروبار وائنڈ اپ کر لو. کہتا ہے میرا تو اتنا پیک پہ چل رہا ہے یہ وہ. میں نے کہا ابھی بچا لو جو ہے ہاتھ میں, ابھی بچا لو اس کو جو ہاتھ میں ہے, پر ابھی ڈائریکشن چینج کر لو کاروبار کی. پیسہ اس میں مزید انویسٹمنٹ نہ کرنا, یہ نکال لو. جو بندہ عروج میں ہوتا ہے اس کو پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا, اور پھر جو مجھے کچھ ہی مہینوں بعد پتا چلا کہ سب کچھ ڈوب گیا. جب میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ روٹین میں آپ کو ایک چیز سوچ رہی ہیں اور اچانک آپ کو روٹین سے ہٹ کے خیال آیا ہے, وہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے. بہت میں بتاتی ہوں اس کی ایک مثال. ایک بار ہم اپنی کینٹ کی مارکیٹ میں ایسے ہی میں کوئی شاپنگ کے پوائنٹ آف ویو سے پھر رہی, تو مجھے نا ہمارے پرانے نیبرز تھے کافی, انتصار بھائی. اب بار بار مجھے نا, اب میرے نا ان کی سوچ میں نا عرصہ ہوا ملے, یہ مجھے ایک دم دماغ میں نا ان کا نام. اچھا میں کہوں کیوں اتنے میں فون کی بیل بجی, آپ کچھ اور سوچ رہی ہے, نیچر کچھ میسج دے رہی ہے, اور بیل بجی اور جناب فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب میں حیران کہ اب میں نے کہا بھی کہ مجھے انتو بھائی کا نام کیوں آ رہا ہے میرے دماغ میں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک ایسا واقعہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ میری اپنی دادوں سے بہت زیادہ پیار, بیبے جی سے. کیا ہوا کہ میرے برین کو ایک میسج آ رہا بار بار کہ بیبے جی مجھے بلا رہی ہیں. ابو حیات تھے, میں ابو کے پاس گئی, یہ کچھ سال مطلب 6 سال پہلے کا واقعہ. میں نے ابو سے کہا ابو مجھے بیبے بلا رہے ہیں. ابو کہتے ہیں اللہ نہ کرے ایس طرح کی گلا نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں ابو, اوپر نہیں بلا رہے, کہیں اور بلا رہی ہیں. اچھا اب مجھے نا وہ کال جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کا زور بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ مجھے بلا رہی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلا کہاں رہی ہیں اور کہاں کیا کروں, میں کہاں جاؤں. میں نا یہاں تک ہو گیا کہ میں برش کرنے کے لیے باتھ روم کے شیشے کے آگے کھڑی ہوں, مجھے اپنے چہرے میں سے ان کا چہرے کا عکس باقاعدہ نکلا ہے اور ان کے چہرے پہ میں نے تکلیف کے اثرات دیکھے. اچھا میں اتنی اسٹرانگ بانڈنگ تھی آپ کے ساتھ, اور میں حیران کہ وہ مجھے بلا کیوں رہی ہیں, کہاں بلا رہی ہیں. پھر تیسرا دن تھا, چوتھا کوئی, تو مجھے ایک دم مسئلہ ہے کہ دنیا میں ان کا کیا ہے. دنیا میں تو ان کی قبر ہے, ان کا ٹھکانہ دنیا میں تو ایک قبر ہی ان کی نشانی رہ گئی ہے. میں نے اپنی ابو کو بتایا, ابو کہتے ہیں چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. میں کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے, میں پھپھوزاد بہن ہے میری کزن نائلہ, ہم دونوں گئے کینٹ قبرستان. تو ہم نے وہ گورکھن کو ساتھ لیا. ہم نے کہا جی بیبے جی کی قبر پہ آپ کب گئے تھے؟ اس نے کہا جی 5 دن پہلے میں صفائی وغیرہ کر کے آیا ہوں. میں کہا سب ٹھیک تھا؟ کہتا سب ٹھیک تھا. جب میں وہاں پہنچی تو مجھے سارے پیغام سمجھ آ گئے. ان کی قبر پہ کسی نے جادو کر کے کھوپڑی اور اس پہ نیمبو اور پتہ نہیں کیا رکھ کر, اس میں وہ تھی بکرے کی سری تھی جس میں بدبو پڑ چکی تھی اور کیڑے نکل رہے تھے, اور اس پہ کالا جادو کر کے تعویذ اور وہ چیزیں ٹانگی ہوئی تھیں. اوہ میں نے تو سمجھ آ گیا وہ مجھے کیوں بلا رہی تھیں. اسی وقت میں نے اس کو بلایا, وہ شاپنگ میں بیگ میں لے کے اس نے وہاں سے اٹھایا, میں نے غسل دیا, وہاں پودا گایا, قبر کو غسل دیا, دعا پڑھی.
मैंने पूरा कब्रिस्तान विजिट किया। रात को 1:30 बजे मैं फारिग हुई, 35 कब्रों के ऊपर से मैंने वो उठाया। ओए होए, जो लोग जिन लोगों, मैं कहा एक तो पैगाम आ गया मुझे, और जिनको पैगाम नहीं पहुंचा, मैं कहा आज मैं आई हूँ तो ये काम करके क्या जाऊँ। बात है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ख़वातीन हज़रात, ये लोग कहते हैं ना, हज़ार दास्तान, मैम की इतने पहलू हैं शख्सियत की, इतनी वर्सटिलिटी इनकी है कि किसी टॉपिक को छेड़े तो उसके लिए घंटों दरकार है। तो आज इनसे इस प्रॉमिस के साथ कि इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम इन पे भी जाएंगे कि इन जो नेगेटिव फोर्सेस कहीं आती हैं उनका इलाज क्या है, नजर बद क्या है, जादू क्या है, जन्नात क्या है। तो आज की जो नशिस्त यकीनन आपने इंजॉय की होगी। तो और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ना किसी भी माशरे के लिए इतर का बायस होते हैं, जो वहाँ पर गंदगी साफ़ करते हैं, जो उनका वजूद ही वहाँ के लिए वैसे बरकत होता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और दुनिया में भेजे, ऐसे लोगों को और ऐसी सलाहियतें दे जो लोगों की खिदमत। देखें ना, वो कब्रिस्तान में गई हैं तो 35 या 40 कब्रों का वो गन या जादू साफ़ करके गई हैं। तो आपसे ये वादा है इंशाल्लाह दोबारा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, इनका तरला भी डालेंगे, दोबारा फिर हम कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। यकीनन आज आपने हमारी इस गुफ्तगू को पसंद किया होगा, और यकीनन ये जो मौत और मौत के मरने के बाद अपनी रूह को देखना, ये एक डिफरेंट तजर्बा है। ये ब्लेस्ड है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला इनको, इनके वजूद को अपने घर के लिए, अपने माशरे के लोगों के लिए बासे बरकत रखे, और अल्लाह ताला इनकी दुआओं में बरकत डाले। और एक ये ख़ास दुआ मांगती हैं, अल्लाह ताला वो भी कबूल करे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।